अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है और आज बैठे बिठाए के बजाय खड़े होकर आपको हम खैर मकदम कह रहे हैं और उम्मीद है कि आपका दिन आज का अच्छा होगा। तो इंट्रोडक्शन किसने करवाना? हाँ, ये मैं सोच रहा था कि मैं अपना नाम बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि पहचान इतनी बन गई है कि अब ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन बहुत ज़रूरी है हमारे उन नाज़रीन के लिए जो कि हमें देख रहे हैं, हमें ज्वाइन करें, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। तो मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। और जिस तरह से हमने आती बात की कि आज थोड़ा सा चेंज किया जाए, और चेंज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जमूद का शिकार हो जाएं। हमेशा तब्दीली आती रहनी चाहिए, और तब्दीली खुशगवार जो होती है हमेशा साबित होती है। जैसे कि 2018 में आई थी, 2018 में आई थी तब्दीली लेकिन अब देखेंगे 2022-23 के बाद कि क्या बनता है उसके। अभी हम उसके फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल जी। तो जनाब पीएसएल के हवाले से बड़ा दिल तब्दीली वहां में भी आई, पीएसएल में भी है, दुखी है। कल परफॉर्मेंस में फाइनली तब्दीली आई, लेकिन मेरा कल इतना दिल दुखा हुआ नहीं है। कल किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमने आखिरी ओवर में 4 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे, और उसके बाद किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। किस्मत की देवी अचानक चली गई। लेकिन देखिए, हमने 190 कर लिया ना, एफर्ट से किया ना। रिकॉर्ड में क्या जाएगा? एक रन से, सिर्फ एक रन से हार गए। रिकॉर्ड में क्या जाएगा? हार गए, फिर हार गए। और इतनी मेहनत करने के बाद इमाद वसीम प्लेड रियली वेल, बट ये है कि वी ऑल नीड टू प्ले लाइक अ यूनिट। दिल के अरमां आंसू में बह गए। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। सखर और नवाब शाह में कबायली झगड़ों के दौरान कई कीमती जानें चली गईं। पीपी क़यादत का रद्दअमल हैरान कुन। वज़ीर आला की गर्म चाय की आड़ में मामला ठंडा करने की कोशिश। खुर्शीद शाह ने इसको आम सी बात करार दिया। मुल्क की मुख्तलिफ सकाफतों के साथ साथ दुनिया भर की तहजीबों से भी बेपनाह इश्क। मुल्तान की डॉक्टर शगुफ्ता तहजीब और सकाफत से जुड़ी अशिया को अपने घर की छत तले जमा करती हैं। और दिलफरेब नज़ारों ने सयाहों को शहर में जकड़े रखा। किलियात में जारी 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। ठंडे ठार मौसम में मौसीकी भी सयाहों के दिलों को गरमाती रही। तो जनाब कल के वहीं पे आ गए जहां से सिलसिला शुरू हुआ था। क्या कहें इस पर, क्या कहें? कल मैं गुस्से में थी, आज मैं अजीब से मिले जुले तासुरात का शिकार हूँ। मतलब समझ नहीं आ रही। अच्छा परफॉर्म भी किया, सिर्फ एक रन से हम रह गए। नहीं, एक तो ये होता है ना, क्यों रहे भाई, एक तो होता है नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट ना, कि जिसके अंदर आपको अच्छा ये लगता है कि वन साइडेड मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर मैच में लाइक ये फतह है और ये आपके हाथ में है, और फिर हाथ से जो है वो फिर रेत की तरह निकल जाना, तो दैट इज मोर डिसअपॉइंटिंग। और वी कुड हैव गॉटन इट, मतलब सब जगह यही कहा जा रहा था कि जी प्लेट में रख के मैच दिया गया, फिर भी जो है वो हमारे हाथ से निकल गया, तो आखिर में कुछ। लेकिन कल शेरों ने अपनी परफॉर्मेंस तो दी ना। बात तो ये पॉइंट ही है, क्योंकि हमें गुस्सा इसलिए था कि इतने अरसे से जो हम मैचेस देख रहे थे, 6 मैचेस, उसमें हमें कोई परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं दिखी जो पीएसएल में बाकी टीम्स जिस तरह से प्ले कर रही हैं। लेकिन कल के मैच में इन्होंने फाइट किया, इन्होंने मुकाबला किया, बट इट वाज वे टू लेट एंड इट वाज फॉर अ लूजिंग कॉज, बिकॉज वी आर आउट ऑफ प्रोबेबली वी आर आउट ऑफ पीएसएल पहले ही राउंड में। और मैच की जरा झलकियां आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये जनाब हम वी वर बैटिंग सेकंड और वी वर ट्राइंग टू चेज द टारगेट, और फिर एक साथ हमने देखा कि बाबर आजम भी आउट हो गए, और इसके बाद आगे भी विकेटें इस तरह से गिरती रही। पहले बाबर आजम शिकार हुए, उसके बाद फिर हमने देखा कि एक लाइन जो क्लार्क भी उसके बाद, लेकिन फिर आगे चल के हमने देखा कि किस तरह से इमाद वसीम ने सहारा दिया। ही प्लेड ब्रिलियंटली, और साथ ही साथ कासिम अकरम ने बड़े अच्छे बैटिंग की, स्कोर किया उन्होंने। लेकिन फिर वही कहते हैं कि अब देखें ना कि वैसे तो आएगा उनके रिकॉर्ड में कि लाइक ही प्लेड वेल, उनकी एवरेज अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, स्ट्राइक रेट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इमाद वसीम खेल रहे थे, जस्ट इमेजिन। और आखिर में उनका आउट हो जाना, ही मस्ट बी डिसअपॉइंटेड एज वेल, बिकॉज कि यार इतना अच्छा मैं खेला, लेकिन काश के टीम जीत जाती तो वी कुड हैव हैड अ चांस। अब ये है कि ऐसा नहीं रहा जी। और अगर हम इस्लामाबाद साइड की बात करें तो 7 पर उन्होंने 191 रन बनाए थे, 192 का टारगेट था,
اور شاداب خان نے 34 رنز بنائے, آصف علی نے برق رفتار 28 رنز کل سکور کیے. تو بڑا اچھا میچ تھا, لیکن اگین ہم ہار گئے. بالکل ہار گئے. اب آج یہ ذرا میچز کی بات کر لیتے ہیں جو ہونے جا رہے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر. ویسے تو ایز یو آل نو کہ سب سے اوپر ٹاپ پر کون ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ یا پھر پشاور زلمی یا پھر ملتان سلطانز. ملتان سلطانز 7 میں سے 6 میچز جیت کے پہلے نمبر پر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں کون, لاہور قلندرز. جی جسٹ امیجن لاہور قلندرز جن سے کوئی توقع نہیں رکھتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک, اب وہ دوسرے نمبر پر ہیں پوائنٹس ٹیبل پر. ان کے کتنے پوائنٹس ہیں, 8 یا 10 یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی کیونکہ اتنے تیزی سے میچز اور اتنی تیزی سے سینیریو بدل رہا ہے. اب باقی جو ٹیمز ہیں, پہلے تو سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو میچز جیت رہے تھے بس وہی جیت رہے ہیں, باقی اتنی پرفارمنس نہیں نظر آ رہی تھی. اب جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے بدل رہے ہیں, اب باقی ٹیمز بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اچھا جی, تو بیٹنگ لائن کیسی ہے یہ ذرا دیکھیں کہ حضرت اللہ زرزائی ہی از لانگ ڈیو, ہی شوڈ پرفارم ویل. حیدر علی ہارڈ ہٹر, پہلے یہ تو بتائیں آج کا میچ کون سا ہے. آج میچ ہے نا جناب پشاور زلمی کا, پشاور زلمی اور کوئٹہ کا. جی کوئٹہ گلیڈیٹرز. کوئٹہ کو 10 لگی لاہور قلندرز سے لاسٹ والے میچ میں, اور پشاور نے ہرایا کراچی کنگز کو. اچھا ویسے ہم کسوٹی بھی کھیل سکتے تھے. وہ کیسے, ہم پلیئرز کے نام بتاتے اور پھر لوگوں سے کہتے گیس کریں کون سی ٹیموں کا میچ ہے. بہرحال ہمارے ساتھ اس ساری صورتحال میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ جناب عزت مآب شاہد ہاشمی صاحب ہمارے کھبی سائڈ پہ. اور آج یہ سیاہ لباسی کیوں شاہد بھائی, اس کا ریزن کیا کراچی کنگز کی شکست تو نہیں؟ یہ بلو ہے نہیں, ریزن تو کیا بتائیں. کل میچ ویسے بہت اچھا ہوا اور کراچی کنگز کو جیتنا چاہیے تھا. جب آپ نے دوسری گیند پہ چوکا لگا لیا, 8 رنز آپ کو چاہیے, تو اس کے بعد 4 گیندوں پہ آپ کو 4 رنز چاہیے تھے. آرام سے سکون سے کھیلتے. بڑی غلطیاں بھی کی کچھ جو ڈیسیشن میکرز ہیں. جارڈن تھامسن کو کرس جارڈن کے اوپر بھیجنا بہت ہی بڑی غلطی تھی. کرس جارڈن بہت ہی ایکسپیرینس آدمی ہے, اس طرح کی بڑی سچویشن میں کھیل چکے ہیں, پاکستان میں کافی دفعہ کرکٹ کھیل چکے ہیں, پاکستان کی پچز کو جانتے ہیں. جارڈن تھامسن ننا بچہ نیا آیا ہے, وہ پہلا میچ کھیل رہا تھا پی ایس ایل میں, پہلی بار پاکستان کی پچ پہ کھیل رہا تھا. اسے اس ٹینس سچویشن میں بھیجنا بہت بڑی غلطی تھی. اور بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے تھے کہ قاسم اکرم سے بالنگ نہیں کرائی, وہ بالر بھی اچھا ہے, پچھلے میچ میں بھی اس سے 1 ہی اوور کرایا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. قسمت نے ساتھ بھی دیا کہ کئی کیچز چھوٹے, 2 بالرز ان کے انجرڈ ہو گئے, اور قسمت نے ساتھ نہیں بھی دیا. آخری اوور میں جا کے قسمت روٹ گئی کہ یہ تو ہم اتنی لک ان کو دے رہے ہیں, اتنی قسمت ساتھ دے رہی ہے, اور یہ قسمت کا ساتھ ہی نہیں نبھا رہا ہے, تو پھر قسمت روٹ گئی. تو شاید صاحب پھر گیم از اوور, ہم کیا سمجھیں اب؟ نہیں سمجھ ظاہر ہے. تو وہ جو مہدی حسن کا گانا ہے کہ ہو چکا ہونا تھا جو, اب تو وہ ہو چکا جو ہونا تھا. 7 میچوں میں 7 شکست, اور اب کوئی بھی چانس نہیں رہا. اور اب دوسری ٹیم جو باہر ہوگی وہ آج کا میچ ہوگا پشاور زلمی یا کوئٹہ گلیڈیٹرز. جو ہارے گی اس کے لیے مشکل. تو آج کی ٹیم کون سی فیوریٹ ہے شاید صاحب؟ میرے حساب سے تو تھوڑی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم فیوریٹ ہے. جیسن رائے جس طرح سے کھیل رہے ہیں, وہ پچھلے میچ میں 0 پر آؤٹ ہو گئے, بڑا انہوں نے شور مچایا اپنے آؤٹ ہونے پر بھی, اور بھی چیزوں پر شور مچایا. لیکن تھوڑی سی کوئٹہ کی ٹیم بہتر نظر آ رہی ہے. اچھا شاہد بھائی, ویسے اگر آپ اوور آل دیکھیں ہماری کراچی کنگز کی ٹیم آن پیپر اٹ واز ویری گڈ. پھر کافی ہمیں سیٹ بیکس بھی ملے, محمد عامر کا نہ ہونا, عماد وسیم کا دیر سے جوائن کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ہم نے یہ چیزیں دیکھیں. حالانکہ برینز موجود تھے, کیا ہم ایک یونٹ صحیح طریقے سے جو پلینگ 11 اس کو کمپائل نہیں کر پائے, اس کو میدان میں نہیں اتار پائے, یا آپ کو کیا لگا نظر آتا ہے؟ کیونکہ وسیم اکرم صاحب بھی موجود تھے, ہماری ٹیم ٹھیک ٹھاک تھی. ہماری ٹیم ٹھیک ٹھاک تھی. کچھ ہمیں انجریز ہوئیں. عمران وہ جو ینگ لڑکا ہے اس کو کورونا ہو گیا. ہمارے 1-2 پلیئر بڑا سیریسلی آؤٹ آف فارم تھے. شرجیل سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں, عماد سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. کل کے میچ میں وہ بہت ہی اچھا کھیلے, بالنگ بھی اچھی کی. اور محمد نبی بہت ہی اچھا بیٹسمین ہے, اچھا بولر ہے. وہ آسٹریلیا میں بھی کھیلتے ہیں, T20 لیگز, انڈیا میں بھی T20 لیگ کھیلتے ہیں, لیکن انہوں نے بالکل بھی کسی میچ میں بھی کوئی پرفارم نہیں کیا. 10 رن پر آؤٹ ہوئے, 2 دفعہ 15 ایک 3 پر 1 0 اور ایک 47 ناٹ آؤٹ جب ٹیم میچ ہار چکی تھی. تو محمد نبی نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا, اور کچھ بیسک غلطیاں کی بابر اعظم نے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ بالر پٹ رہا ہے, بالکل وہی والا سین کیا انہوں نے T20 ورلڈ کپ کی طرح کہ شاداب خان نے 4 وکٹیں لی آسٹریلیا کے
मैच में। इमाद वसीम से वहां उन्होंने पूरे ओवर नहीं कराए, हफीज से एक ओवर करा के हटा लिया। ये गलतियां वो कराची किंग्स के लिए भी कर रहे थे। 7 मैचेस खेल चुके हैं और हम ये बात करते आ रहे हैं, ऑब्वियसली गलतियां हैं जिसकी वजह से 7 के 7 लूज कर गए हैं। क्या वजह है? प्रेशर भी एक चीज़ बन गई है, वही हम जो बात कर रहे थे कि मोमेंटम एक स्टार्ट से बन गया, हारे, प्रेशराइज हो गया कैप्टन भी और पूरी टीम एफर्ट भी उस तरह से दिखाई नहीं दी। देखिए कैप्टन इंस्पायरिंग होना चाहिए, कैप्टन इंस्पायरिंग होना चाहिए। जैसे शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह शादाब खान कप्तानी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी कप्तानी रिजवान कर रहे हैं। वो इंस्पिरेशन बाबर आजम ने लाया। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आप देखें कराची किंग्स में सिर्फ एक ही बैट्समैन चला और वो बाबर आजम थे, लेकिन वो इंस्पायर नहीं कर पाए अपने फैसलों से और अपनी इनिंग से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। और बड़ी तवक्कुआत थी, बड़ी ख्वाहिशात थी, लेकिन ये कि नहीं हुआ। पहले राउंड में सफ़र तमाम हुआ। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। तो बहरहाल चलें जी, आज फिर पेशावर कोयटा का मैच देखेंगे। वहाँ पे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पेशावर को। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है। आप कोयटा को कर लें, फिर कोयटा को कर लेते हैं। सही है। अब जनाब हम बात कर लेते हैं थोड़े से एंजॉयमेंट की। मौसम अभी जो है वो सरमा कराची में तो बरकरार नहीं रहा, क्योंकि बर्क रफ्तारी से अब पंखे चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहां पर मौसम अभी भी सर्द है, मैदानी इलाकों में मौसम सर्द है। और गलियात में 3 रोज तक जारी रहने वाला एक स्नो फेस्टिवल जो था, जिसमें हम नहीं जा सके और जिसमें हम यहाँ से बैठ के दिखाते रहे आपको अपनी पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं, तो वो तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। जबरदस्त जी, स्टेप्स चेक करें भाई, लोगों की एंजॉयमेंट चेक करें। और हम यहाँ पर बैठे हुए मुस्कुराहट के साथ बता रहे बड़ा एंजॉय किया। नहीं तो आपको दिल सड़ रहे हैं हमारे। नहीं, आपको वक्त मिलता है तो आप कोई नहीं एंजॉय किया। क्यों कर रहे हैं ये लोग एंजॉय? हमने क्यों नहीं किया? आपको हम कब तक देख देख के एंजॉय करेंगे? आप अपनी लीव्स अप्लाई करें, हाँ, और आप जाइए। देखा, किसी और को भी यहाँ बैठने का चांस मिलेगा। हाँ, ये चाहती है वो वहां पर भी बैठ गई है, यहाँ पर भी बैठ जाए। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा मदिया। अल्लाह, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि जब आपको छुट्टियां मिलती हैं, हाँ, तो सत्य आपकी क्या कोशिश होती है कि आप क्या करें उन छुट्टियों में? मैं सोता रहूं मुसलसल। नहीं, मिसाल के तौर पे अगर आपको 15 छुट्टियां मिल रही हैं, 20 छुट्टियां मिल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? मेरे जहन में कई नाम आ रहे हैं। क्या? लेकिन बात यह है कि मैं चाहूंगा कि मैं एक्सप्लोर करूं। अब तो पाकिस्तान को ज्यादा एक्सप्लोर करूं, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करूं। कई मकामात जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है? बाहर जाके हमें क्या क्या चीजें देखने का मौका मिलता है, और आप क्या कलेक्ट करते हैं? आप कसौटी खेल लेते हैं भाई, बहुत सी चीजें होती हैं। सुवीनियर्स आप बेसिकली कलेक्ट करते हैं। उन इलाकों की करेंसी देखने का, कलेक्ट करने का मौका होता है। मेरे पास कई मुल्कों की करेंसीज इसी वजह से मौजूद हैं कि मैं जमा करता हूँ। वहाँ की स्पेशल स्टैम्प्स होती हैं जिनको कलेक्ट करने का मौका मिलता है। जहाँ जाते हैं उस इलाके में अब तो सुवीनियर्स जिन इलाकों में, जिन ममालिक में सयाहत को फरोग दिया जाता है, वो अवेलेबल होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है, अपनी तहजीब होती है। मैं तो वहाँ के मोबाइल सिम के जो कार्ड के डब्बे होते हैं, पैकेट होते हैं, वो भी संभाल के रखता हूं। अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो मेरी तो कोशिश ही होती है, बल्कि मुझ समेत बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जिनकी कोशिश ही होती है कि जब किसी जगह का आप सफ़र करते हैं, कोई नई जगह पर जाते हैं, जो उनकी सकाफत होती है, एक तो उसमें रच बस जाएं, उसकी जो चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती हैं तो वो अडॉप्ट करें, दूसरा उनको साथ लेकर आएं तोहफे तोहफ़ के तौर पे। बिल्कुल, और किसी को पता भी ना चलने दें। अच्छा, तो मुल्तान की एक ऐसी खातून है जनाब डॉक्टर शगुफ्ता फराज, जिनको सफ़र करने का बहुत शौक़ है। कई ममालिक ये घूम चुकी हैं, और इन्होंने सबसे मज़े की जो बात, यूनिक चीज़ वो ये है कि इनके घर में 5000 साल पुरानी तहजीब मौजूद है। ये ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े कलेक्ट करती हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने सफ़र किया है वो सफ़रनामे भी तहरीर किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खातून है, नहीं? हाँ जी। तो बहरहाल इसी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। और मतलब दिस इज़ अमेजिंग। आप ये देखें कि किस कदर प्यारा ये शौक है, और किस तरह से हम ज़रा दिखाएंगे भी तो किस कदर महंगा ये शौक है। तो हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद है वीडियो लिंक के जरिए डॉक्टर शगुफ्ता फराज। डॉक्टर शगुफ्ता, वेलकम टू बाखबर सवेरा, एंड माशाल्लाह यू आर लुकिंग ग्रेट। कब भी बड़ा अच्छा है। इस पे तस्वीर गालिबन आपकी ही है। थैंक यू वेरी मच। सुबह का सलाम और ARY न्यूज़ का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। तो ये जो पीछे भी हमें 8 पीसेस नज़र आ रहे हैं, एक तो इनके बारे में भी बताइएगा। ये भी आपने मुख्तलिफ ममालिक से कलेक्ट किए, कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ, कब से ये शौक़ आप इसको चेज़ कर रही हैं? जी एक्चुअली हम ना क्या है कि शौक़ जो होते हैं ना, वो स्पार्क या
رائی جو ہوتی ہے وہ شروع سے ہوتی ہے, پھر رائی کا پہاڑ بعد میں بنتا ہے. تو اسپارک پہلے ہوتا ہے, پھر وہ زیادہ بڑی آگ جو ہے لوگوں کو, نور یا آگ کہہ لیں, وہ لوگوں کو بعد میں نظر آتی ہے. تو بچپن سے شوق تھا اور وہ شوق بڑھتا چلا گیا. جب مجھے مواقع ملے اور میں نے ڈفرینٹ کانفرنسز میں جب شریک ہوئی, مجھے میڈیکل کانفرنسز کے سلسلے میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا, اور میں جہاں جاتی تھی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی انفرادیت برقرار رکھوں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انفرادیت تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے. بالکل. انفرادیت اگر ہم اللہ تعالیٰ ہماری انفرادیت نہ بناتے تو ہمارے ہاتھوں کی لکیریں اس طرح مختلف نہ ہوتی, ہمارے چہرے مختلف نہ ہوتے, ہمارے اسلوب مختلف نہ ہوتے. تو مجھے بھی منفرد رہنے کا جو ہے وہ بہت شوق تھا شروع سے, بچپن سے ہی. تو ڈاکٹر شگفتہ, اس کے بعد یہ شوق بڑھتا چلا گیا. یہ بتائیں کہ شوق کا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مل نہیں, لیکن کیا یہ منفرد دکھنا اور منفرد ہونا اور جس طریقے سے آپ چیزیں کلیکٹ کر رہی ہیں, کیا یہ مہنگا شوق ہے, یا پھر آپ جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے بھلے وہ مہنگی ہو یا پھر اتنے اس کے مہنگی نہ ہو, تو آپ اس کا خیال کرتی ہیں؟ جی جی, ایسا ہے کہ یہ شوق میں یوں سمجھتی ہوں کہ مہنگا نہیں ہے, کیونکہ میں خود چیزیں کریٹ بھی کرتی ہوں, میں چیزیں خود بناتی بھی ہوں. اب جیسے ڈالس اگر آپ کو نظر آئیں گی تو وہ ڈالس میں نے خود بھی کئی بنائی ہوئی ہیں. میرے گھر میں جتنی سینریاں لگی ہوئی ہیں وہ کراس اسٹچ اور وہ جو بھی ایمبرائڈری کی سینریز ہیں وہ میں نے خود بھی بنائی ہوئی ہیں. تو آپ بعض دفعہ ایک تنکے کو بھی خوبصورتی سے سجا لیں اور کرینے سے رکھ لیں تو میرا خیال ہے آپ کو وہ چیز بھی خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے. تو جس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ طریقے سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو آپ جب سجاتے ہیں تو وہ ڈرائنگ روم بن جاتا ہے. اب چیزیں بکھر جاتی ہیں تو وہ اسٹور روم بن جاتا ہے. تو آپ چیزوں, سستی چیزوں کو بھی خوبصورت طریقے سے سجا سکتے ہیں. اب مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر میں اسٹور روم اگر آپ یہ بھی ایک آرٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہیے گا کہ اب تک کتنے ممالک گھوم چکی ہیں, کن پہ سفر نامہ تحریر کر چکی ہیں, کہاں سے کیا کیا کلیکٹ کیا ہے یونیک قسم کا؟ جی ایکچولی میں نے تقریباً 50-60 ممالک دیکھے ہیں اور کئی بار دیکھے ہیں. تو کلچر سے مجھے بہت لگاؤ ہے, اور جب میں ان کا کلچر دیکھتی ہوں تو پھر میں اپنے کلچر سے اپنا موازنہ کرتی ہوں اس ملک کے کلچر کا. اور مجھے ہسٹری جیوگرافی سے چونکہ بہت زیادہ دلچسپی ہے تو اس وجہ سے میں اسی تناظر میں چیزوں کو دیکھتی ہوں. اب میری تقریباً میں نے جو سفر نامے کتابی شکل میں لکھے ہیں وہ 6 سے 7 ہیں. اب جیسا یہ جو میری پہلی کتاب میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں, یہ شہر جو بولتے ہیں, شاید اگر آپ کی اسکرین پہ یہ نظر آ رہی ہو, تو شہر جو بولتے ہیں کتاب ہے جی. تو یہ اس میں تقریباً 4 سے 5 سفر نامے ہیں. اور یہ جو مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان میں پہلی گائنیکولوجسٹ ہوں جس کے سفر نامے کتابی شکل میں آ چکے ہیں. اور میرے سفر ناموں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں احمد فراز جب زندہ تھے تو انہوں نے میرے سفر ناموں کے جو ٹائٹل شعر ہیں خود منتخب کیے, اور ان شعروں کے اوپر ملتان کے ایک بہت معروف اسکلپچرسٹ تھے, اب وہ فوت ہو گئے ہیں, صادق علی شہزاد, تو انہوں نے میرے مجسمے بنائے. اب اس جو کتاب کا نام ہے وہ شہر جو بولتے ہیں, اور اس کا جو ٹائٹل شعر ہے وہ ہے کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل, کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ اجازت دیں. جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا شوق بہت اچھا بھی ہے, اور جس طریقے سے ہم فل اسکرین پہ بھی ابھی دکھا رہے تھے آپ کا گھر کو, تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بہت بیش قیمتی اس طریقے چیزیں ہیں, واز وغیرہ, کافی ساری چیزیں ہیں. تو اس کی صفائی کا اہتمام کس طریقے سے آپ کر پاتی ہیں, کیونکہ ان کو کرینے سے رکھنا, پھر اگر ملازمین وغیرہ ہوں تو ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, یہ چیز توڑ دی وہ چیز توڑ دی, تو آپ تو کافی اس پہ نظر رکھتی ہوں گی. جی میں نظر تو بہت گہری رکھتی ہوں, اور پھر کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ کرسٹل ہے تو اس کی صفائی میں خود کروں. اور جب اگر سرونٹ کام کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, تو پھر میں پاس کھڑی ہوتی ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ منتھلی یا فورٹ نائٹلی ان کو جو پالش کرنا یا چمکانا وہ میں پھر خود کرتی ہوں. زیادہ تر میں اپنے گھر کے کام خود کرتی ہوں, ٹائم کو مینیج کرتی ہوں. صبح میری نشتر ہاسپٹل میں جاب ہے, شام کو میری پریکٹس ہے, تو میں اپنی طبی جو خدمات ہیں وہ بھی اسی فراز صاحبہ, بالکل یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے ٹائم مینیج کرنا. گائنیکولوجسٹ بھی ہیں آپ, اس کے علاوہ آپ نے اس شو کو بھی پورا ٹائم دے رہی ہیں, موقع دے رہی ہیں اپنے آپ کو بھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے شیئر کیا اپنا ایکسپیرینس. ستی
मैं हैरान हूँ कि अच्छा वो कह रही है इतना महंगा शौक नहीं तो है। सोते कब हैं ये, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ नहीं, कि ये आराम महंगा- कब करती हैं? इतना सारा कुछ, सुबह जॉब है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी है, फिर उसके बाद ये चीज़ें भी है, इनको जमा करना भी है, मतलब अच्छा वो उन्होंने टाइम मैनेज कर लिया है। Remarkable. बहरहाल बड़ा महंगा शौक था। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी हम बात करेंगे नवाब शाह की, जहां पर हमने देखा कि 6 अफराद कत्ल कर दिए गए। सिर्फ वजह क्या बनी? दरख्त काटना। अच्छा। ये जुर्म बना और उस बिना पर आप 6 लोगों को कत्ल भी कर देते हैं। यानी जंगल का कानून चल रहा है, किसानों का धरना हो या सखर में दरख्त काटने का मामला हो, लेकिन इस पे सिंध हुकूमत ला इल्म निकली, खामोशी उन्होंने अपनाई हुई है। अब भी कहा जा रहा है कि जी जनाब उस पे शायद मुकदमा वगैरह दर्ज हो जी गया। फाइनली, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चीज़ बगैर प्रोटेस्ट के, बगैर सड़कों पर निकले, बगैर धरना दिए, बगैर मुज़ाकरात की हल नहीं होती। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। अवामी मसाइल पर बढ़ बढ़ कर बोलने वाले बिलावल ने नवाब शाह के मामले पर चुप साध ली। सहाफी ने सवाल किया तो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए और लोगों के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी गर्म चाय की आड़ में मामला ठंडा करने की कोशिश करते रहे। चेयरमैन साहब नवाब वली मोहम्मद में एॾो वॾो वाक़ियो थियो आहे, मां हिन वक़्त ताईं ख़ामोश आहियां। तव्हांजी एमपीए ते जेको आहे त हीअ आङुर खई ला इल्मी का ये हाल के सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धारिजो ने तो ये दावा भी कर दिया कि पुलिस ने एक्शन लिया है, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां कर ली हैं। जो भी वाकया हुआ है उसमें सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन ले रही है। FIR हुई है, काफ़ी उसमें मेरे ख्याल में गिरफ्तार भी हुए हैं और इंशाल्लाह बाकी भी गिरफ्तार होंगे। और जब बात खुद पर आए तो अंदाज ही नहीं अल्फाज भी बदल जाते हैं। कोयटा सानहे पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाले नासिर हुसैन शाह को नवाब शाह वाक़े पर पॉइंट स्कोरिंग याद आ गई। तो ये एहसास नहीं है कि लोग अपनों की लाशें रखकर इतनी सर्दी में वहाँ पे बैठे हुए हैं। इंसानी हमदर्दी के तौर पर ही प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ जाना चाहिए। पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, फिर कोशिश की जाती है कि कुछ लोगों के नाम उसमें दिए जाएं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो लोग भी मुलविस हैं, कोई भी हो, शामिल तफ्तीश किया जाए, जिस तरह उसके लवाहिकीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हर कोई सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग करता है। और तो और बाखबर खुर्शीद शाह अपने हल्के से ही बेखबर निकले। सक्खर में दरख्त काटने की मामूली बात पर 6 अफराद कत्ल कर दिए गए। खुर्शीद शाह कहते हैं उन्हें इल्म नहीं, वैसे ये आम बात है, कबायली झगड़े होते रहते हैं। सक्खर का मुझे 6 बंदों का कोई पता नहीं कि कत्ल हुए। ये पता नहीं कहाँ से आपने खबर ली है। ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग कबायली झगड़े होते हैं, इसको रोका जाता है। एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको एक्सीडेंट्स कहा जाता है। अच्छा, जस्ट इमेजिन के जिस सूबे की बात हो रही है उस सूबे के जो हुकाम हैं, जो वज़रा हैं, उनके इल्म में नहीं है। खुर्शीद शाह साहब का ताल्लुक सक्खर से है, लेकिन जाहिर है कि उनको भी इस मामले का इल्म नहीं था और इवन अपने हल्के का भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात, क्योंकि तो ये उनके हल्के में हुआ ये। जस्ट इमेजिन कि हो क्या रहा है। बेनज़ीर आम सी बात है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हॉरिबल कि अगर आप इसको एक आम सी बात कंसीडर करना शुरू कर दें। जस्ट इमेजिन कि ये सखर और नवाब शाह में ये 2 वाक़यात आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हुए और वहाँ पर अलमिया ये है कि बाद में बयान पहले जारी कर दिए गए, पुलिस बाद में पहुंची, बाद में कार्रवाई हुई और उसके बाद बयानात पहले ही हमारी तरफ से जारी कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर दोहरा में आप देखें, आप खुद जब आपके ऊपर तनकीद की जाए तो आप कहते हैं जी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। और फिर जो हमने इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि जब कोयटा वाला सानहा हुआ उस पर आप वफाकी हुकूमत को लेते रहे हैं, लेकिन जब अपने भी मामला आए तो आप एक तो बेखबर हैं, उसके बाद ढिटाई का ये आलम है कि उसके बाद आप कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। बहरहाल इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अब इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाए और इकदामात लिए जाए। ये हमेशा हम कहते हैं वक्त आ गया है, लेकिन वक्त कभी नहीं आता। हम तो कहते रहेंगे हम तो कहते रहेंगे, लेकिन चलें जी आगे। हम तो कहते ही रहेंगे। तो बहरहाल अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं मुस्तकबिल के मैमारों से मुतालिक, जो कि नौजवान हैं। और बेसिकली अगर हम देखें मौजूदा सूरत हाल में तो आजकल नौजवान जो हैं वो इस तरीके से माशरे के मुफीद शहरी नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारी तरजीहात जो हैं वो कुछ अजीब गरीब हो चुकी हैं। ये क्या चल रहा है? सिर्फ तरजीहात अजीबो गरीब नहीं हो चुकी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें तरबियत घर से शुरू होती है। घर से पहले चेक एंड बैलेंस होता है, उसके बाद जहाँ पर आप तदरीसी अमल जहाँ पर आपका होता है, यानी आपके जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं,
ان کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں طالبات جو اگر آپ کو فیس پے کی جا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مانیٹر کریں کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں کیا چل رہا ہے. اب جناب یہ واقعہ ہوا سجاول کے جوہر جمالی میں. ہوا کیا جی, ایک نویں جماعت کا طالب علم ہے اور یہ پستول لے کر چلا گیا اسکول. اب پسٹل لے کر گیا ہے اور خود کو زخمی بھی کر لیا. اب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ الاؤ کیسے کیا, چیکنگ نہیں ہوتی کیا؟ اچھا ویسے نہیں, آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے ہاں یہ ویسے آپ یہ دیکھیں کہ نہیں ہوتی, چیکنگ نہیں ہوتی. یہاں پر بھی ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹس وغیرہ کو چیک نہیں کیا جاتا. ہاں شہر قائد کی جو بڑے جو شہری علاقے ہیں جہاں پر جیسے کراچی ہے تو وہاں پر جو بڑے اسکولز ہیں تو وہاں پر نظام موجود ہے کہ بچوں کے پاس وہاں پر نہیں, ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے اسکول بیگ میں اگر موبائل فون لے کے چلے گئے تو وہ بھی چیک کر لیے جاتے ہیں, ایٹ ٹائمز پکڑے بھی جاتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گن لے کے کہیں پہ جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ رکھے رہنے دیں گے, آپ اس کو فلانٹ کریں گے بیکاز اٹس اے سمبل آف پاور فار موسٹ آف دی پیپل. لیکن یہ نیگلیجنس ہے. اگر چیکنگ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی, ہونی چاہیے نا چیکنگ. ہم نے یہ ذرا سوچے نا کہ اس کے اوپر سیفٹی بھی لگی ہوتی ہے, سیفٹی کیچ بھی ہوتا ہے. کس وجہ سے گن چلانے میں کامیاب ہوئے, کیونکہ وہ طرح طرح کی جو اپلیکیشنز پب جی نہ جانے کیا کیا وہ آ رہی ہیں, اس کے اوپر وہ دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل لائف میں بھی ایسے کر سکتے ہیں. آپ کو لاہور والا واقعہ یاد ہے؟ لاہور میں جس لڑکے نے اپنی ماں, اپنی بہنیں, اپنے بھائی کو مرڈر کر دیا تھا اور اس وقت انیشیلی یہ کہا گیا تھا کہ نہ جانے کس نے باہر سے آ کے مرڈر کر دیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکے نے جو پب جی کے شوق میں پب جی کھیلنے سے اسے منع کیا گیا تو ہی ڈیڈ دیٹ. ٹھیک ہے جی, اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے سجاول سے سلیم کھوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم یہ کہیے گا اس واقعے کے حوالے سے پہلے تو پوری ڈیٹیل شیئر کیجیے گا, اور دوسرا کہ یہ بچہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے, اس کی حالت کیسی ہے, اس وقت کنڈیشن کیسی ہے؟ جی بالکل, سندھ کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی کے بجائے اسلحے کا شوق جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول چور جمالی میں نویں جماعت کا طالب علم ساگر میشوری کلاس روم میں مبینہ پسٹل صاف کرتے ہوئے پسٹل کی گولی چھٹنے سے شدید زخمی ہو گیا. زخمی طالب علم کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. فائرنگ کی آواز سنتے ہی اسکول میں جو طلباء ہیں ان میں بھگدڑ مچ گئی اور بچوں میں شدید خوف ہراس پھیل گیا تھا. اسکول میں فائرنگ اور اسلحہ لے جانے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. انتظامیہ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی اتنی بڑی غفلت جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس واقعے کے متعلق ایس ایس پی سجاول سے ARY نیوز کی جانب سے بار جو رابطے کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن صاحب موصوف نے کال اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی. جبکہ SHO چور جمالی شاہنواز آٹو کا کہنا ہے کہ بچے کو تشویشناک حالت کے باعث کراچی منتقل کیا گیا. بچے کی حالت بہتر ہونے کے بعد جو ہے نا مزید تشویش کی جائے گی. جبکہ اسکول انسان کا جو DO ہے محمد صدیق میمن ایجوکیشن کا, اس کا کہنا ہے کہ حسب معمول کے مطابق اسکول میں پڑھائی جاری تھی کہ اچانک فائر کا جو نا آواز ہوا اور دیکھا تو بچہ زخمی حالت میں پڑا تھا. بہت شکریہ سلیم کھوسا, آپ نے ہمیں تفصیلات دی. اچھا ایک میں یہ چاہوں گا بیسیکلی کہ جو اسکول کی فوٹیج ہے وہ دکھائی جا سکے. آپ جو بات کر رہی تھی نا چیکنگ کا کانسیپٹ, یہ اسکول ذرا دیکھیے کہ یہاں پر کہیں سے بھی کھڑکی سے بھی آپ اندر جا سکتے ہیں, در و دیوار سے بھی اندر جا سکتے ہیں, کوئی وہاں پر پراپر مینجمنٹ نہیں ہے, کھڑکی ہی نہیں ہے, بس کھڑکی کی جگہ جو ہے وہ فریم بنا ہوا ہے اور وہاں پر لگا ہوا کچھ نہیں ہے. تو یو کین امیجن کہ وہاں پر کون کہاں چیکنگ کرے گا. تو ان کو ٹھہرنا چاہیے اس معاملات کو. لیکن بات یہ ہے, اب میری بات یہ سنیں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے اینڈ پہ بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پہلے یہ پستول آئی کیسے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, کائنڈلی اس پہ دھیان دیں. آپ کے بچے کیا کریں, کس طرف جا رہے ہیں. بالکل جی. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی, ذرا بتائیے ہمیں جلدی سے. تو بہت سے اہم معاملات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ معاملات پہ ڈسکشن کریں نا. نہیں, بریک کے بعد کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں. ہاں جی, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. اور اب ہم غذا سے متعلق بات کریں گے کہ بیسکلی چوائس آف فوڈ آپ کی کیا ہونی چاہیے. ہم بہت سی طرح کی چیزیں, جنک فوڈ, پروسیسڈ فوڈ, فاسٹ فوڈ تو خیر ویسے ہم اس کو بدنام کرتے ہیں. فاسٹ فوڈ تو یہ ہے کہ جو بھی چیز جلدی جھٹ پٹ بن جائے تو دیٹ از اٹ. لیکن کیا کھانا چاہیے, کس ایج میں کیا کھانا چاہیے, بچپن میں کیا غذا ہونی چاہیے, بڑے ہوتے ہیں ایڈلٹہڈ میں کیا کھانا چاہیے, بڑھاپے میں کیا کھانا چاہیے, یہ سب جاننا بہت ضروری ہے. بہت. تو اس پر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ عباس. ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ بتائیں جی کیا کریں, کیسے آپ کو فٹ رکھیں, کیا کھائیں, کیا نہ کھائیں جس سے بیمار بھی نہ ہوں اور ہر عمر میں ڈائٹ اپنی بہت بیلنسڈ رکھیں. ڈائٹ ہر عمر میں بیلنسڈ ہو, لیکن یہ ہے کہ کیلوریز کا انتخاب جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ. واٹ از اے بیلنسڈ ڈائٹ, کیا ہوتی ہے بیلنسڈ ڈائٹ؟
بیلنس ڈائٹ وہ ہوتی ہے جس میں سارے نیوٹرینٹس اور سارے اجزاء جو ہیں وہ بہت بیلنسڈ ہوں. جب ہم بہت ینگ ہوتے ہیں اور بچپن میں ہوتے ہیں اور بہت کھیل کود رہے ہوتے ہیں تو ہم فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں نا, بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں, اسکول میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے امی چلا رہی ہوتی ہیں تب بھی ہم بھاگ کے دوڑ کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں کیلورک ڈینس فوڈ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں کافی کولڈ ڈرنکس پی ہوئی ہیں, گلاب جامن چمچم تو اتنے کھائے ہوئے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. میں بچپن میں کہا تھا کہ بچے سب کچھ کھا لیں, ان کو جائز ہے کھانا. ہاں جائز ہے کھانا, تو وہ جائز ہوتا تھا نا, کھا لیتے تھے گلاب جامن بھی چمچم بھی. تو وہ یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں, کیلورک ڈینس فوڈز میں. لیکن یہ کہ ہم پراٹھا شراٹا بھی کھا لیتے تھے, سب کچھ چل جاتا تھا, برگر وغیرہ سب, یہ سب کیلورک ڈینس فوڈز میں آ گئے. لیکن سب کچھ آ رہا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے آپ کی فزیکل ان ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, تو کیلورک ڈینس فوڈز آپ کے کم ہو گئے, لیکن اجزاء آپ کو سارے لینے ہیں, وہ تمام تر چیزیں جو آپ کو نیوٹرینٹس پہنچائیں. تو وہ آپ کے فوڈ گروپس میں آتا ہے, یعنی کہ کاربس, پروٹینز, فیٹس, وائٹامنس, منرلز اور پانی, یہ آپ کو لینا ہے, وہ آپ ڈیوائڈ کر کر کے لے لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ہم اپنے ناظرین کو ذرا براہ راست لیے چلیں. شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کریں اسلام آباد میں. انعام کیوں ملا یہ آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے, یہاں ملک میں جمہوریت نہیں ہے. میں کسی کے گھریلو معاملات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا یار, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این سوشل میڈیا کے ممبر تھے صابر ہاشمی صاحب, ایف آئی اے نے لاہور سے گرفتار کر لیا ہے ٹویٹ کرنے پر. اب ٹویٹ کرنا بھی ملک میں جرم بن گیا ہے. یہ آج ملک میں آزادی کی حالت ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جناب. عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, ہم بات کر رہے تھے کہ ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے. اچھا عائشہ, ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچپن میں لائک اویئرنیس اب زیادہ جا کے ہوئی ہے کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں دے آر ناٹ گڈ, کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں اچھی ہوتی ہیں, ان میں شوگر کانٹینٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے. ہمارے بچپن میں تو جتنا پیے جاؤ نہیں. اب بچوں کے اوپر ہم دھیان رکھتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی بچوں کو جو وہ کھائیں, جنک کھائیں, فاسٹ فوڈ کھائیں, یہ کولڈ ڈرنکس پینے دینا چاہیے؟ نہیں پینے نہیں دینا چاہیے, بیکاز ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو مائیں باقاعدہ بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اور ان کے انسولین لیولز بڑھے ہوئے آتے ہیں. جب ان کا بلڈ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے, پری ڈائبیٹک ہیں بچے, ان کا ویٹ بہت بڑا ہوا ہے. آج کل کے زمانے میں پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں ورکنگ ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے 500 روپے یا 200 روپے 400 روپے بچے کو دے دیے, انہوں نے سارٹ آف اپنی وہ کیا کہ اپنا بچہ باہر سے کھا لے گا, اس طرح سے وہ دونوں بزی ہیں انہوں نے, اور بچے کو بھی بہت ایزی لگتا ہے کہ انہوں نے ہوم ڈیلیوری منگوا لی, انہوں نے باہر سے کھا لیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہاں, اور یہ کہ باہر جانے کو ہم آج کل ویسے بھی پریشانیاں, جب سے یہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے بچے کو ہم باہر ویسے نہیں بھیج رہے, وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, اس نے ہوم ڈیلیوری منگوائی. تو کیا ہوا کہ کاؤچ پوٹیٹو بیبیز جو ہے وہ انہوں نے بنج واچنگ چل رہی ہے یا پھر گیمز کھیل رہے ہیں. تو ویٹ گین ہونے کی وجہ سے, فزیکل ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے جب وزن بڑھتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لے کے آتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارمون سارے امبیلنس ہو رہے ہیں, ڈسٹربڈ ہو رہے ہیں. لڑکیوں کے مسائل تو اور بہت زیادہ ہیں ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے. تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کو ان کے اوپر نظر رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے, ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا جو علاج ہے وہ قطعاً سستا نہیں ہے. یہ اتنا مہنگا علاج ہے, اس کے بعد جو آپ کا رگڑا لگنا ہے, اس کے بعد جو آپ کی میڈیسنز ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہی اتنے مہنگے, بلڈ ٹیسٹ اتنے مہنگے, اس کے بعد جو ڈائگنوسس ہوگا, پھر الٹرا ساؤنڈ ہوگا, پھر پی سی اوز آپ کا تشخیص ہوگا, پھر پی سی اوز ہے. اچھا ڈائٹ پلاننگ ہے. اچھا ہماری جو عوام ہے ان کو بہت ایزی لگتا ہے کہ وہ برانڈڈ کپڑے لے لیں, برانڈڈ فوڈ کھا لیں, برانڈڈ شوز لے لیں, لیکن وہ فیس دینے کو تیار نہیں ہوتے, وہ ڈائٹ پلاننگ کروانے کو تیار نہیں ہوتے, وہ میڈیسنز بھی لینے کو تیار نہیں ہوتے. میڈیسن سے مجھے خیال آیا کہ جیسے اب ہم لوگ جاب کرتے ہیں اور ہمارا یہ اوبویسلی ہم لوگوں کو اس طرح سے ہم گھر میں بیٹھ کے چیزیں پلان کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ اوبویسلی آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. آپ کا پھلوں کی اور یہ جو باقی نیوٹریشن پورے کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کی انٹیک بار بار آپ نہیں دے سکتے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, شارٹ کٹ نکالتے ہیں اور میڈیسنس پہ آ جاتے ہیں, وہاں سے اپنی نیوٹریشن پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لائک وائٹامنس کھا لیے, یہ کھا لیے. تو یہ سیف ہوتا ہے, اس سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں وائٹامن سے فائدہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی بہت انرجی دے دیں گی,
لیکن کچھ ڈیفیشنسیز وائٹامن کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن وائٹامنس آپ کو فائبر تو نہیں دے سکتی. جو کھانا آپ کو فائبر دے گا جس سے آپ کی کانسٹیپیشن دور ہوگی. دوسری بات ہے وائٹامن سے پیٹ نہیں بھرتا, پیٹ تو آپ کا کھانے سے ہی بھرنا ہے. ٹھیک ہے, وائٹامنس کی وجہ سے آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی. جیسے مجھ میں آئرن کی کمی ہے تو میں آئرن کی ٹیبلٹس یوز کر لیتی ہوں. ہاں, آئرن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایزی طریقہ ہے بجائے کہ میں اتنی وہ جاؤں اس سائڈ پہ کہ ڈائٹ کو فالو کروں یہ سب چیزیں. آئرن ڈیفیشنسی میں آپ نے آئرن کی ٹیبلٹ ضرور استعمال کرنی ہے, وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نے غذا کے ذریعے آئرن ضرور لینا ہے کیونکہ آپ کا پیٹ جو بھرنا ہے وہ غذا سے بھرنا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے ایج اسپیسیفک فوڈز ہوتے ہیں, مثال کے طور پر 20s میں آپ کو اتنی کیلوریز کی جتنی کی ضرورت ہوتی ہے 30s میں اتنی کی نہیں ہوتی ہے. آگے جس طرح سے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کی باڈی کی نیڈ کیلوریز کے حوالے سے کم ہوتی جاتی ہے. از دیٹ سو؟ It is true to an extent. The reason being ڈپینڈ کرتا ہے آپ سیڈنٹری ہیں یا ایکٹیو ہیں. ایک بندہ جو کہ اچھا خاصا بندہ ہے جو بینک میں جاب کرتا ہے, اس کا کام سارا دن بیٹھے رہنا ہے, اور اسی ہی عمر کا لگ بھگ بندہ ہے جو کھیتوں میں بھی جا رہا ہے یا آفس کام کر رہا ہے یا بچوں کو وین سے پک کرتا ہے یا چھوڑتا ہے, تو اس کا کیلوریک انٹیک جو ہے وہ 400 کے قریب بڑھ جائے گا. اور جو سارا دن بینک میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ آرڈر کر کے اپنا لنچ بھی منگوا رہا ہے یا گھر سے آ رہا ہے یا جو کچھ بھی آ رہا ہے, تو اس کا کیلوریک انٹیک جو ہے کم ہو جائے گا اور اس کا بڑھ جائے گا. تو 400-500 کیلوریز کا, تو اسی لیے ایک ہی ڈائٹ پلان ڈیزائن کر کے ہم اس کی فوٹو کاپیاں بنا کے ساری عوام کو نہیں دے سکتے. ہاں, بیکاز دیٹس ڈفرنٹ. یو ہیو ٹو ٹیک دا ہسٹری آف آل دی پیپل. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بہت اہم ٹاپک پہ انہوں نے بات کی, کیونکہ ضروری ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھا جائے. بالکل جی, یہ سب بہت ضروری ہے. ول ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم بیک کہیں گے آپ کو وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, جو 10 بجے دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے انرجی؟ کہاں ہے انرجی؟ اچھا جی, وہ ناظرین جو ہمیں 10 بجے دیکھ رہے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک کہیں گے اور گڈ مارننگ کہیں گے, اور ستی آج جی آئینو کہیں گے. جی آئینو کہیں گے. کچھ زیادہ لاؤڈ نہیں ہوگی؟ بالکل, یہ زیادہ بہتر ہے. میں شور مچاتا ہوں, وہ فیڈر ان کو گرانے پڑتے ہیں. بات یہ ہے بھائی کہ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی. ایک چیز اچھی لگی, آپ کو پتا ہے کہ ایک خبر آئی تھی کہ ایک لڑکی کو خیبر پختونخوا میں کس طریقے سے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. اس لڑکی نے کہا کہ ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں. اچھا, ایک نوجوان کی جانب سے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. اس واپس آئی, پستول لے کے آئی, آ کے فائر کر کے اس کو زخمی کر دیا. اچھا, اور سیلف ڈیفینس میں یہ کام کیا. آپ جسٹ امیجن کہ اس بندے کو 3 دفعہ اس نے منع کیا تھا, اس کے باوجود وہ تنگ کرتا رہا, پھر اس کے بعد اس کو نظر آ گیا. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ مقدمہ بھی اب درج ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ پولیس کی جانب سے بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے اور صلح نامہ بھی ہوگا. بہرحال بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اور آج ایک اور اہم واقعہ جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ARY نیوز کا پروگرام ہے اور ایک شخصیت ہے جو کہ تمام معاشرتی برائیوں کو نہ صرف یہ کہ بے نقاب کرتا ہے اور بڑی جرت کے ساتھ کرتے ہیں, اور خاص طور پر بہت سے مسائل جس کا لوگوں کو سامنا ہوتا ہے, لوگ بول نہیں پاتے لیکن لوگ اشش کرتے ہیں, داد دیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شخصیت یعنی کہ اقرار الحسن آگے بڑھ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر اور فرض کی ادائیگی کے لیے میدان میں ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا یہ ذرا آپ بتائیے. بالکل ایسے ہی ہے, اقرار الحسن صاحب اپنی فرض کی انجام دہی کے لیے ہی پہنچے تھے, لیکن ان کے ساتھ بہت ہی عجیب اور اندوہناک واقعہ پیش آیا, وہ آپ سے شیئر کریں گے. لیکن ابھی ہم بڑھتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب. اپوزیشن کی جانب سے ملاقاتیں اور رابطے سب دھرے کے دھرے رہ گئے. کاف لیگ نے پوزیشن کلیئر کر دی, حکومت پر اعتماد کا اظہار, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اتحادی جماعت کا حکومت کو پیغام. جب رنگ اور برش کینوس پر رنگ بکھیریں, ڈنمارک میں پاکستانی آرٹسٹ کا منفرد انداز عالمی سطح پر پذیر آئی. نمک کے ذریعے فن پاروں کی تخلیق, اہم شخصیات کی تصویروں کے فن پارے. جامعہ کراچی میں اسناد پر کتابت کا منفرد انداز, کاتب کی جانب سے مختلف فونٹس کا استعمال, کتابت کے جوہر اسناد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. اور سکھر کو آلودگی سے پاک کرنے کا مشن, 100 ایکڑ اراضی پر محکمہ جنگلات کا اربن فارسٹ منصوبہ, بائی پاس پر ماحول دوست درخت لگائے گئے ہیں.
अच्छा जी, तो आपने टॉप स्टोरीज देख ली. हम तस्करा जिस तरह से कर रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के एक रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम की टीम की जानिब से स्टिंग ऑपरेशन किया गया. ऐसे में आईबी अफसरान की टीम सरेआम के साथ मार कुटाई और उनको हस्ब से बेजा में रखने का वाकया पेश आया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है. ये मनाजर आप देख सकते हैं, फुटेज देख सकते हैं. इकरारुल हसन जो कि ही इज फेस ऑफ ARY न्यूज, और जिस तरीके से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया. ही इज ऑल मेस्ड अप, ब्लडीड. उनके शोल्डर में फ्रैक्चर है, उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है, और कई घंटे उनको इस तरीके से रखा गया. लेकिन जो आला हुकाम थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको बताने के बावजूद, उनको पता होने के बावजूद उन्होंने रोकने तक की कोशिश नहीं की. ये सारा वाकया कैसे हुआ, और इस वक्त इकरारुल हसन की तबीयत ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं. तो वसीम बादामी सीनियर एंकर पर्सन हैं और वो पूरी रात जो है वो इकरारुल हसन के साथ मौजूद रहे. तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं. वसीम बादामी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला. इस वक्त बताइएगा कि आप सारी रात मौजूद रहे इकरार के साथ, उनकी अभी भी आप उनके साथ हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम. अभी बस सबसे कुछ देर पहले ही उनको उनकी सिस्टर के घर पे छोड़ा है इकरार को, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले. और बिकॉज हम पहले एक सरकारी अस्पताल में गए थे और उसके बाद कुछ सिटी स्कैन वगैरह कुछ ऐसी चीजें थी जो कि जिनकी सहूलियात वहाँ पर नहीं थी. अच्छा. तो फिर हम लियाकत नसर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर सिटी स्कैन और एक्सरे और बहुत सारी चीजें हुई, जिसका इन शॉर्ट खुलासा ये है कि रिब्स में फ्रैक्चर डिटेक्ट हुआ. और चूंकि वो करंट भी दिए गए थे इकरार को और पूरी टीम को, यहाँ पे ऑफ कोर्स पूरी टीम का भी तज़किरा करना बहुत जरूरी है. सब लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया, और एंड ऑफ कोर्स स्पेशली इकरार. तो वो ECG भी जरा सा एब नॉर्मल आया. उसमें मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि ECG के एब नॉर्मल आने की एक बड़ी वजह वो इलेक्ट्रिक के शॉक्स हो सकते हैं जो कि दिए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पे. तो बहरहाल फिर वो तवील टेस्ट वगैरह के बाद फाइनली डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप, वो तो ये रिकमेंड कर रहे थे कि 24 घंटे उनकी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मरीज यानी कि इकरार खुद चाहते हैं और वो खुद ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अगर घर पर जाना, तो वो घर पर जाएं लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहें. तो अभी अब से कुछ देर पहले उनको सिस्टर के घर ड्रॉप किया जहाँ पर अभी वो. अच्छा, रात को जब आप उनके साथ गए उस वक्त से लेके अब तक उनकी कंडीशन में किस हद तक आपने बेहतरी ऑब्जर्व की कि उन्हें घर जाने दिया गया? बिकॉज द पिक्चर्स दैट वी आर वाचिंग दे आर हॉरिबल, बहुत बुरी कंडीशन में. हाँ देखिए, वो सिचुएशन बड़ी अजीब थी. मतलब यूं तो बतदरीज कुछ बेहतरी महसूस हो रही थी. यानी देखिए, वो जो जिस तरह का मामला हुआ है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम एटलीस्ट इन अ पोजीशन टू टॉक, ही इज रिस्पॉन्डिंग, और सारी चीजें उस लिहाज से बहुत अपेरेंटली बेहतर है. लेकिन अब वही हो रहा है कि चूंकि वो कुछ चीजों का वो वक्त के साथ साथ भी वो दर्द जाहिर हो रहा है. तो मतलब जब वो सी ऑफ कर रहे थे हमने थोड़ा सा, क्योंकि शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट पहले डॉक्टर्स को लगा था कि हुआ है, तो वो शोल्डर का पेन और फिर वो बॉडी पेन जरा उठ के सब सामने आ रहे थे एक एक चीज की. तो अभी यानी सबने यही सजेस्ट किया है कि आप जरा आराम करें और उसके बाद फिर देखेंगे जब दोपहर पे शाम में जब उठते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है. तो उनकी ओवरऑल तबीयत इस तरह थी कि वक्त के साथ साथ जरा बेहतर भी हो रही थी, लेकिन वो कुछ दर्द ऐसे थे जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे. तो इस तरह का एक मिला जुला सा सिलसिला था. अच्छा, और ये जो सारा वाकया हुआ, इससे मुतालिक आपकी कोई उनसे गुफ्तगू हुई कि व्हाट वेंट रॉन्ग और हुआ क्या ये? हाँ, ये बड़ा अजीब हुआ. लेकिन जब ये इस आईबी के दफ्तर के बाहर थे और जब वो इन्होंने इस इदारे के एक शख्स को पकड़ा था और उसकी वीडियोस भी थी इनके पास, और फिर जब ये वहाँ पर गए हैं अंदर, जिसकी ज़ाहिर सारी तफसीलात बताएंगे खुद भी, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई. तो उसके बाद जब ये, यानी मैं आपको इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ, उसके बाद जब वो किसी तरीके से उस टेरिटरी में पहुंचे हैं और तो वहाँ पर जो मुतालिका डायरेक्टर साहब थे उन्होंने उनसे इसरार किया कि आप इस कैमरे को बंद कर दें, क्योंकि कैमराज ऑन थे और कैमरे पर वो उनसे बात कर रहे थे इकरार कि आपके फलां फर्द की हमारे पास फलां वीडियो है जो कि आप देखिए कि वो किस तरीके से जो है वो लोगों से पैसे लेकर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं. उन्होंने इसरार किया कि आप कैमरा बंद कीजिए. जब इकरार ने कहा कि नहीं, हम आपसे कोई जाती मुलाकात के लिए तो नहीं है, तो आप इस कैमरे पर ही अपना मौक़िफ़ दीजिए, तो उसके बाद फिर रवैया बदला और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये छीनो कैमरा और बंद करो सारा मामला. फिर उसके बाद कैमरा उठा के फेंक दिए गए, फिर दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर एक एक को पकड़ के जो है वो पहले तो खूब मारा गया, तो खूब किया गया. फिर उसके बाद बहुत ही कुछ, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बहुत ही कुछ अजीब व गरीब चीज़ें भी हुई. फिर उसके बाद जो है वो एक एक करके सबको बरहना किया गया, फिर बरहना करके सबकी वीडियोस बनाई गई, फिर वीडियोस बनाने के बाद जो है वो सबको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए. वैसे तो ये वसीम हम सुनते हैं ना कि किसी से कोई
کوئی ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے, کوئی ملک دشمن ایجنٹ پکڑا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بھی ایسی چیزیں بہرحال نہیں کرتے, لیکن آپ کنونشنز کا, مختلف چیزوں کا خیال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو اس آئی بی کی جانب سے کیا گیا, جس طریقے سے کرنٹ لگایا گیا, جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا, توڑا پھوڑا گیا, کیا اگلوانا کیا چاہتے تھے, مطلب واٹ واز دا پوائنٹ؟ اس میں بات یہی ہے کہ دیکھیں فرض کریں ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ ہم عقلے کھلے ہیں, ہماری ہر بات صحیح ہے. تو ایک لمحے کو آپ فرض کر لیجئے کہ اگر ان کا کوئی یہ اعتراض ہے کہ جناب آپ نے فلاں حدود کو کیوں کراس کیا, ایک تو یہ کہ یعنی اگر کراس کیا ہے اور ٹیریٹری کے اندر آئے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 400 اہلکار کھڑے ہوں جن کو عبور کر کے یہ ٹیم اندر آ گئی ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ پھر وہاں پر کس طریقے کا ارینجمنٹ تھا. لیکن ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ ان کا موقف صحیح مان لیں کہ بھائی آپ نے اس حدود کو کس طرح کراس کیا, تو یہ تو ان کو بھی پتا تھا اقرار کی وجہ سے, یاروے کے مائک کی وجہ سے, باقی وجہ سے کہ یہ کوئی ظاہر کوئی دہشت گرد یا کوئی دشمن تو نہیں گھسا ہے. تو اگر ان کے موقف کو صحیح مان لیں تو پھر کیا ہوا, تو پھر یہ ہوا کہ ایک میڈیا ٹیم جس کو ان کے خیال میں ان کی ٹیریٹری کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا وہ اندر آ گئی. مطلب لیکن وہی بات ہے نا وسیم کہ یہ کہہ دینا کہ آئے تو ہو, جیسے کہتے ہیں کہ لگتا ہے فلموں سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے کہ آئے تو ہو اپنی مرضی سے, جاؤ گے ہماری مرضی سے, مطلب دس ڈزنٹ میک سینس. ایکچولی یہ ہوا, مطلب اگر ان کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ ہمارا سارا موقف غلط اور ان کا سارا موقف صحیح ہے, تو اس پر تو بڑی مناسب سے قانونی کارروائی ہو سکتی ہے نا کہ آپ پرچہ کٹوائیں, آپ گرفتار کروائیں, آپ سارا کروائیں. ٹرین والا کیس آپ کو یاد ہوگا نا, جب ایک اسی طرح کا اسٹنگ آپریشن تھا, اس کے اندر ایک مقدمہ بھی ہوا تھا خامخواہ کا. جی ہاں, پھر اس کی پھر بڑی عدالتی کارروائی چلتی ہے. تو اس میں یہ سارا جو ہے نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے سبق سکھانے والا. اور کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو ساری جو تفصیلات بتائیں جو کہ ظاہر ہے کہ مجھے اقرار نے بتائی, اور یہ تو بڑا سمپل ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, اگر اس میں مبالغہ ہے تو بھائی وہاں تو ظاہر ہے کہ انچ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا, اس کو ایکسپوز کرنے کے جناب تو غلط کہہ رہے ہیں, یہ تو بکواس ہے, یہ تو بہانہ تو کیا ہی نہیں گیا, یہ تو کرنٹ تو لگا ہی نہیں ہے, سب تو جھوٹ ہے, اس کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے نا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ تو پھر یہ بہت ہی عجیب ہے اور یہ بہت حیران کن. اس کی اوتھینٹسٹی تو ہے وسیم, جس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس نے بھی معاملے کا فوری نوٹس لے لیا اور وفاقی حکومت نے آئی بی کے 5 افسران کو معطل بھی کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایکشن آپ سمجھتے ہیں کہ لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا اقدام ہے, میرا خیال ہے کہ ایکشن اس سے زیادہ اس لیے لیا جانا چاہیے کہ اس کا سب سے جو المناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہے AR-1 نیوز, یہ تو ہے اقرار الحسن جن کی سنوائی ہے, جن کی رسائی ہے. جی ہاں, تو یہ بڑا آئیڈیل ایک کیس اسٹڈی ہے یہ جاننے کے لیے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, یعنی کہ ایسی پھر کتنی داستانیں ہوتی ہوں گی, ہو رہی ہیں, اور اگر کچھ فیصلہ کن کاروائی نہیں ہوئی تو ہوتی رہیں گی, جو صبح جنم لیتی ہوں گی, شام میں رقم ہوتی ہوں گی اور رات میں دفن ہو جاتی ہوں گی, پر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا, ان کے گھر والے مارے پھرتے ہوں گے. تو یہ تو یعنی چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا کا آدمی تو عام آدمی سے زیادہ بااثر سمجھا جاتا ہے نا. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نہ کرے ہم کوئی افضل ہے اور کوئی وہ ہے, سب ظاہر سی بات ہے نہیں, سب بالکل یکساں ہیں بلکہ سب بھائی ہیں. لیکن لیٹس بی آنیسٹ کہ عام میڈیا کا آدمی زیادہ بااثر ہوتا ہے, اور یہ بات ان کو ہی پتا تھی. اصل بات یہ ہے نا کہ ہر کوئی یہاں پر اپنے تئیں ترم خان ہے. ہم نے کئی ایسے ایپیسوڈز بھی دیکھے جہاں پر کوئی پولیس انسپیکٹر تھا یا اہلکار تھا تو اس نے بھی تھپڑ مارنے کی کوشش کی, جس کا جتنا بس چلا. یہاں پر ان کا بس زیادہ چل گیا تو انہوں نے کہا اب تمہیں بتاتے ہیں کہ آئے کیسے ہو. تو جی ایسا ہی, اور آپ سوچئے کہ پھر عام آدمی پر کتنا بس چلتا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ وسیم امی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور مین وائل ہم بات کریں اس سارے ایشو کی, تو ویسے تو پولیٹیکل سین پر اور جو سچویشن ہے اسے بات کرنے کے لیے مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن سنس ہی از اے ویری سینئر جرنلسٹ اور صحافی رہنما بھی رہے ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے سامنا کرنا پڑتا ہے صحافیوں کو حق اور سچ کی بات کرنے میں مشکلات کا. تو مظہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ہم بات کریں, پہلے تو ہم ذرا اس اقرار والے ٹاپک پہ آپ سے بات کر لیتے ہیں, پھر پولیٹیکل گیم پہ بات کریں گے. یہ کیا وجوہات آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب ایک آئی بی کے ایک رشوت خور آفیسر کے خلاف اسٹنگ آپریشن کرتے ہوئے ان کی ٹیریٹری میں داخل ہو گئے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہم سے آن کیمرہ بات نہ کریں, آف کیمرہ بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں جی, ذاتی ملاقات تو ہے نہیں کہ کیمرہ بند کر دیں. اس پر پھر انہوں نے کیمرے چھینے, انہوں نے کہا اب ہم بتاتے ہیں کہ کیسے واپس جاتے ہو. پھر کرنٹ بھی لگایا, شولڈر پہ فریکچر آیا, پسلیوں میں فریکچر آیا, پوری ٹیم کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا گیا, برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی گئیں. تو یہ کیا لگتا ہے, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے مظہر صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. پہلی تو چیز یہ کہ اگر ایک سمپل ورڈ میں کہوں کہ یہ بربریت ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ آپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں آن کیمرہ
جو اگر جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہے وہ ان کو روکنے کا حق ہے، لیکن آپ روک دیتے، اس کے بعد اگر آپ سمجھتے کہ یہ قانون آپ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انہیں گرفتار کر لیتے یا پولیس کو بلا کے ان کو گرفتار کروا دیتے۔ تشدد کا، فزیکل وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ کوئی قانون کسی کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور یہی اسی کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں، لیکن یہاں حکمرانوں کا اچھا یہاں پر قانون تھوڑا ہے۔ سا میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا، لیٹ می پٹ اٹ اگین، لیٹ می ریفریز اٹ۔ اسٹنگ آپریشن انہوں نے کیا باہر ایک آئی بی کے رشوت خور آفیسر کے خلاف، اس کے بعد جیسا ہوتا ہے کہ جو سینئر افسران ہوتے ہیں ان سے موقف لینے کے لیے کہ بھائی آپ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کے لیے وہ موقف لینے کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو پھر ان کے ساتھ یہ سارا سلوک روا رکھا گیا۔ وہاں نہیں گئے تھے۔ ہاں میں یہ اسی لیے آپ نے اچھا ہوا کلیئر وہ کر دیا دونوں چیزیں، کیونکہ کسی بھی جو ایجنسی یا ایون ادروائز بھی آپ وہ دفتر کے اندر جاتے ہیں کسی کے تو کیمرے کے لیے تو ضرور آپ پرمیشن لیتے ہیں، لیکن میں جرنلسٹ اسی طرح کرتے ہیں، اور چیز یہ ہے کہ اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر فرض کریں آپ کی نظر میں انہوں نے کسی چیز کی خلاف ورزی کی ہے جی تو یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ کسی پر تشدد کریں؟ ٹھیک ہے، یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس کو برہنہ کریں مبینہ طور پہ؟ جی یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس طرح کی ان کو وارننگ دیں اور بلیک میلنگ کریں؟ اچھا، اور مزہ صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ اقرار، اور کچھ لوگ تو اندر تھے جو باقی ٹیم ممبرز باہر تھے، ان کو گھسیٹ کے اندر لے کے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، برہنہ کیا گیا، ویڈیو بنائی گئی، پھر نازک اعضاء پر کرنٹ بھی لگایا گیا، یعنی کہ جو ٹولز تھے they've used it all۔ جی اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اقرار خود بھی اے آر وائی آفیشلی طور پہ ایک کمپلینٹ جو ہے، کیونکہ آئی بی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، پرائم منسٹر کو لکھ کر بھیجیں، اس میں پرائم منسٹر کو پورے واقعے کی جو بھی آپ کے پاس اگر فوٹیج اویلیبل ہے وہ، ورنہ ایون ادروائز اس کی جو میڈیکل ہے وہ کروائی جائے، اقرار وہ کروائیں سارا۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ویسے وزیر اعظم ہاؤس تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے اور آئی بی کے 5 افسران کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں۔ ہاں لیکن اس کے باوجود آپ ان کے تو اس میں ہوا ہوگا، لیکن ایک آفیشیل جب آپ لیٹر لکھتے ہیں نا اس کی اہمیت دوسری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان افسران کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، معطلی کافی نہیں ہوتی۔ اور بلا شبہ جو سبب تھا، یعنی کہ جو رشوت خوری کی ایک داستان تھی جو بیان کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو ہوتا رہے گا، وہ تو رشوت بھی چلتی رہے گی، یہ ساری چیزیں رکیں گی نہیں، اس چیز سے یہ پریکٹیکلی اٹس اے پولیس اسٹیٹ، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ عملاً ایک عام آدمی کی رسائی تھانے تک ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کوئی کمپلینٹ لکھانے جائیں تو آپ جب تھانے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اکیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو چیز ہے، لیکن ایک ایف آئی آر کٹنی چاہیے، ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، بالکل اقرار کو اپنا ایم ایل او کروانا چاہیے، کیونکہ قانونی طور پہ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اداروں کی اپنے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، بچا لیا جاتا ہے ہمیشہ اداروں کو، ہمیشہ ان کے جو بھی افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کے خلاف ریئرلی ہم نے دیکھا ہے کہ کارروائی ہوتی ہے۔ آپ زیادہ معطل، اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر معطل بھی کر دیے جائیں تو آپ کو تنخواہ پوری ملتی ہے، بالکل ایسے ہی گھر بیٹھے۔ تو یہ جو میرا خیال ہے بہت ہی، کیونکہ اقرار میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس اے آر وائی میں اقرار کو بہت سالوں سے جانتا ہوں، اس کا بہت مشہور پروگرام ہے، مقبول پروگرام ہے، اور اگر کسی کو شکایت ہے اس کے پروگرام سے، اگر کسی کو شکایت ہے کہ اس کے کسی اس سے، تو اس کا ایک قانونی راستہ ہے، وہ قانونی راستہ اپنانا چاہیے، لیکن اس کی اجازت بالکل قطعی طور پہ وہ نہیں دینی چاہیے۔ اور یہاں کے جو آئی بی کے سربراہ ہیں آزاد صاحب، ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے، ادروائز میرا خیال ہے کہ ان کو خود اس سلسلے میں جو ہے سخت کارروائی کرنی چاہیے ان افسران کے خلاف، کیونکہ یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ آپ آگے کسی کو بھی یہ کہہ کر کہ میں فلاں ایجنسی کا آدمی ہوں، میں فلاں پوسٹ کا آدمی ہوں، نہ وہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے، اور اسی طرح یہ بلیک میلنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں، اسی طرح یہ رشوت کا بازار گرم رہتا ہے۔ ہاں جی، اور یہ میرا خیال ہے انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے، اور اس کی ہر سطح پہ مذمت ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے جی. مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم یہاں پر ایک بریک کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو پہ بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے میں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے اشفاق یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیاسی منظرنامے کی بات کرنے والے ہیں, تو سیاسی منظرنامہ دن بہ دن بدل رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کل یہ ہوا جناب کہ اتحادی جو ہم کہہ رہے تھے کہ موسٹ ریلیونٹ ہیں اس ساری سچویشن میں, کل کاف لیگ کی جانب سے مونس الہی صاحب نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے اپوزیشن کو اور حکومت کو کہہ دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سے گزارش ہے, آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے, یہ تماشا چل رہا ہے, جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, سیاسی لوگ ہیں ہم, ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا, کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا, لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, جو سمجھنے والی ہے سر, وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں. اچھا جی, تو خیر وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کہا کہ جناب انہوں نے تو بڑی اچھی تربیت کی ہے, تو گھبرانے والے نہیں ہیں. گھبرائے وہ تھے جن کو خیال آ گیا چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کا. دوسری جانب اب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد لے آئیں. کیا کہا انہوں نے, ذرا دیکھیے. ایک دن تباہی ہوگا اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. مقابلہ چلتا رہے گا اور اب ان سے نجات کے دن قریب آ چکے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک کا اصولی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نمبر بھی پورے کریں, اور اگر عدم اعتماد پہلے آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے حکومت کی خلاف ورزی کریں گے. اور اسی سارے سینیریو پہ بات کرتے ہیں. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب, یہ کہیے گا, کل ایک پوزیشن تو کلیئر ہو گئی اتحادیوں میں سے کاف لیگ کی. انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم نے اپوزیشن کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے, ملنے ملانے تو لوگ آتے رہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ سے پہلے ہم شاید تحریک عدم اعتماد لے آئیں. یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ تو خیر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, سب سے سیاست ہے, سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے. یہ ساری باتیں کل بڑی اچھی وزیر اعظم اور مونس الہی کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا, ورنہ تو وزیر اعظم ایک وقت یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم مونس الہی کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے, اور چودھریز کے ساتھ ان کے 1 سال تک کوئی رابطہ نہیں تھا. لیکن اس میں اس پورے سینیریو میں سب سے جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے پی ایم ایل کیو اور ظہور الہی ہاؤس. یعنی چاہے حکومت اب وزیر اعظم لاہور جا رہے ہیں اور اس چیز کا قوی امکان ہے کہ وہ چودھری شجاعت کی تیمارداری کرنے جائیں, اس چیز کا قوی امکان ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی سے ملیں. اصل چیز یہ ہے کہ پالیٹکس کچھ عرصے پہلے, کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہو آپ ریفارمز نہیں کر سکتے. اب 2/3 میجورٹی حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے وزیر اعظم کو اگلے الیکشن میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی پارٹی کو 2/3 میجورٹی ملے اور وہ اس کے ساتھ آئیں. لیکن جب بھی آپ اتحادیوں کے ساتھ حکومت کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پرابلمز لاحق رہتی ہیں ہمیشہ. جب بھی اپوزیشن کوئی اپنا موو بناتی ہے تو اتحادی اپنی بارگیننگ پوزیشنز بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے آج صرف اس گورنمنٹ میں نہیں, ماضی کی گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ایبسلوٹ میجورٹی نہیں ہوتی یا ایون سمپل میجورٹی نہیں ہوتی, ہماری پولیٹیکل میچورٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ایک ووٹ پر بھی 5 سال مکمل کر لیتی ہے, اپنا ٹینیور مکمل کر لیتی ہے. وہ اس طرح کی ہمارے یہاں سچویشن نہیں ہے. مجھے اپوزیشن کی یہ پوری موو ہی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے میرے. ایک ایسے موقع پہ جب آپ کو بلدیاتی الیکشن میں کامیابی مل رہی ہو, جب آپ کو بائی الیکشن میں کامیابی مل رہی ہو, تو آپ 1 سال یا چند مہینے کے لیے کیوں چاہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے, کہ کوئی اور سیٹ اپ آئے, یا کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ جی ہمیں ٹرم پوری کرنے نہیں دی. ہاں ایگزیکٹلی. تو آپ اب جو چودھریز کا مسئلہ ہے وہ میری کافی عرصے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا جی ہم تو جب تک یہ ٹینیور ہے ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں انٹل انلیس وہ ہم سے الگ نہ ہو جائیں. کیونکہ ناراضگی ان کی تھی اس وقت جب میری بات ہوئی تھی, تو ان کی ناراضگی تھی اور شدید ناراضگی تھی ان کی.
اور تو وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ضرورت کیا ہے اس وقت؟ پنجاب میں کم سے کم 6 یا 7 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کہ جہاں کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ تک جو ہے وہ چودھریز کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں ایسی سچویشن میں وہ کیوں چاہیں گے کہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو؟ تو میرا خیال میں کہ وہ بہت اس وقت چودھریز جو ہے وہ اپنا گیم بہت احسن طریقے سے کھیل رہے ہیں. ادھر اگر آپ کراچی میں آ جائیں تو ایم کیو ایم پاکستان کیوں چاہے گی کہ کیسے موقع پہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دے، جس کے بارے میں تو یہ ایک چیز بتائیے گا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب جب وہاں پر گئے ملاقات کرنے تو وہ پھر شارٹ ٹرم کسی فائدے کے لیے گئے تھے یا ان دا لانگر رن وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات دونوں خاندانوں میں پھر سے استوار ہوں؟ لانگر رن اگر وہ کرنا چاہیں تو بہت سمپل سی چیز ہے کہ پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این اپنے مرجر کی بات کریں. ایک جماعت تھے یہ لوگ 86 تک تو یہ ساتھ ہی تھے. اس کے بعد یہ ساری سچویشن خراب ہوئی ہے. 88 کے بعد جب محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ کا وہ ہوا پھر بات کی چیز ہے، لیکن اصل میں 99 کے بعد ہوا ہے جب میاں نواز شریف ایک ایگریمنٹ کے تحت باہر چلے گئے پورے خاندان کے ساتھ. تو اس کے بعد چودھریز کا یہ رہا کہ انہوں نے پی ایم ایل کیو بنائی. اور 2000 یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں 2002 میں عمران خان صاحب نے جب چھوڑی مشرف کی سپورٹ، اس کی بنیادی وجہ پی ایم ایل کیو تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرف صاحب پی ایم ایل کیو کے ساتھ چیزیں کریں، معاملات کریں. اور اس وقت اس میٹنگ کا بھی مجھے معراج محمد خان مرحوم جو ہے وہ اس کے گواہ تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ جب مشرف صاحب نے کہا کہ آپ چودھریز کو سپورٹ کریں تو عمران خان نے پھر فیصلہ کر لیا. یہ مشرف بھی ویسے ہی ہیں جیسے ماضی کے حکمران تھے اور وہ نکل آئے اس میں. اگر یہ مفروضہ ہوتا تو پھر تو وہ کیا نام ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بھی ان کا اتحاد نہ ہوتا. لیکن بہرحال دے آر ان دا کیبنٹ ٹوگیدر. سیاست ہے اور اس میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. تو بہت شکریہ مظہر عباس صاحب فار بینگ ود اس، اور آپ نے ہمارے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کیا. تو اور اب ہم ایک بریکنگ نیوز بھی شیئر کر لیتے ہیں. تجزیہ تو شیئر کر لیا انہوں نے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی اے خرم لغاری نے ملاقات کی ہے اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی رٹ لگانے والے اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور اپوزیشن کی قسمت میں رونا لکھا ہے، یہ آئندہ بھی روتے رہیں گے. کسی کو عوامی خدمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے حکومت نے ہر علاقے کی یکساں ترقی کے لیے ضلعی ترقیاتی پیکج دیا ہے. تو یہ ایک بریکنگ نیوز جو آپ سے شیئر کیا ہم نے. اچھا جی، اب ذرا ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہم قانونی نظام کی بات کرتے ہیں اور ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ کچھ کیسز ایسے دکھائی دیتے ہیں بظاہر کہ جناب یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. یعنی کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ویسے ہیں کہ جس کے اندر تمام آپ کے پاس شواہد موجود ہوں اور پتہ چل رہا ہو کہ ملزم کون ہو، اعلی قتل بھی ہو، سب چیزیں ہوں اور جو واقعات ہیں وہ پوائنٹ بھی اس ملزم کی طرف کرتے ہوں کہ ہاں جی اسی نے کیا ہے، تو اس کا فیصلہ جلدی ممکن ہوتا ہے. لیکن نور مقدم قتل کیس جس کے حوالے سے سبھی جانتے تھے کہ ہاں جی فیصلہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن اب مرکزی ملزم ظاہر جعفر جو کبھی بیمار ہونے سے متعلق اپنے اس کے بیان آتے رہے، پھر ویل چیئر پہ لایا جاتا رہا، اسٹریچر پہ لایا جاتا رہا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیان سے مکر گیا ہے. اور نئے تحریری بیان میں ملزم نے کہا کہ اس کے گھر میں قتل ہونے کی وجہ سے اس کو اور اس کے والدین کو کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. وہ تو جناب ایک ڈرگ پارٹی ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ ہوش میں ہی نہیں تھا، جب ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ نور مقدم کو کسی نے قتل کر دیا ہے. یعنی وہ ذہنی مریض بننے کے ڈرامے جو رچا رہا ہے، دیکھیں اس کا ٹیسٹ کیا گیا، ڈاکٹر نے اس کو ذہنی اور فزیکلی فٹ قرار دے دیا. اس کے باوجود یہ ڈرامے بازیاں، نئی کہانیاں. اور اسی طرح سے ایک اور قتل ہوا تھا قندیل بلوچ قتل کیس، اس کے حوالے سے بات کریں تو اس کیس میں یہ اب نیا موڑ آیا کہ ان کے جو بھائی تھے جنہوں نے قندیل بلوچ کو مارا تھا، ان کی والدہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بریت مل گئی ہے. تو اسی دونوں سٹوریز پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر شیخ جو کہ بیورو چیف ہیں، تو ان سے ذرا تذکرہ کرتے ہیں. یاسر شیخ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. یہ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو فائدہ دیا گیا، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی والدہ نے معاف کر دیا قندیل بلوچ قتل کیس میں. مین وائل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شاہ خالد بھی موجود ہیں، تو ان سے ہم نور مقدم قتل کیس کے معاملے سے بات کریں گے. پہلے یاسر سے بات کرتے ہیں. یاسر بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا، سزا ہوگی، پہلے راضی نامہ نہیں تھا، اب جو ہے وہ والدہ نے معاف کر دیا، یہ ہوا کیا ہے؟
دیکھیے اشفاق، یہ اس کو انفارچونیٹ ایک ڈیسیجن بھی کہیں گے تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن قانونی ڈیسیجن تو ہے یہ۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ مرکزی ملزم محمد عظیم، جس نے گلا دبا کے قندیل بلوچ کو جو ہے ستمبر 2019 میں موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہوا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس نے اپنا اقبالی بیان بھی جو ہے پولیس کے روبرو ریکارڈ کرایا، اور اقرار جرم بھی کیا کہ اس نے اپنی بہن کو اپنی روایات، بلوچی روایات کے جو ہے کی پامالی کی جو ہے اس میں اور جو سوسائٹی کا پریشر تھا ان پہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے موت کے گھاٹ اتارا۔ 2016 میں یہ قتل ہوا اور 2019 تک ٹرائل رہا۔ ماڈل کورٹ نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں اقرار جرم کو سامنے رکھتے ہوئے، گواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 152 پیشیاں لگی رہی۔ اس کے والد محمد عظیم جو کہ 1 ماہ پہلے وصال کر گئے ہیں قندیل بلوچ کے، اور اس کی والدہ مسلسل 152 سماعتوں پہ حاضر ہوتے رہے۔ اور اچھا، وہ اب یہ ہوا معاف کرنے کہ سے جب وہ فیصلہ انکاری تھے، ایسا ہی ہے یاسر؟ نہیں اشفاق، اس میں یہ تھا کہ چونکہ وہ قندیل چونکہ واحد سہارا تھی معاشی طور پہ اپنے والدین کا، اس کے مرنے کے بعد یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز تھی، اور اسٹیٹ نے بھی وہ ساتھ نہیں دیا جو کہ قانونی اس میں دے رہا تھا۔ اب ڈی جی خان کے دور افتادہ علاقے سے ملتان پہنچنا، 152 سماعتیں، یعنی کہ پورے سال میں اگر آپ دیکھ لیں کہ ہر دن کے بعد ایک سماعت، ان کی ٹریولنگ کاسٹ، ان کے باقی معاملات، اس ساری صورتحال کے اندر وہ اتنے معاشی پریشر میں تھے۔ پھر ہمارے سوسائٹی کا اس میں وہ بھی مجرم ہے، میں تو مجرم کہوں گا، اور اسٹیٹ بھی باقاعدہ مجرم۔ یاسر، گھر سے سب سے پہلے پریشر شروع ہوتا ہے اوبویسلی۔ اگر بھائی نے قتل کیا تو والدین پہ جو باقی بچے ہیں ان کا بھی ایک پریشر ہوگا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں اگر ان کی کوئی معاشی سرپرستی کی جاتی رہتی تو اس وقت ماڈل کورٹ کے میں بھی انہوں نے وہ کیا، اور کہ میری محمد عظیم سے ان کے والد سے ملاقات ہوتی رہی، اور وہ سم ٹائم پیشی کے بعد میرے پاس آ کے آفس بیٹھتے تھے اور بتاتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں اور کوئی مدد کرنے کو نہیں آ رہا، حکومت صرف دعوے کر رہی ہے اور کچھ نہیں کیا گیا۔ تو انہوں نے اسی وقت فائنل ٹرائل کے اوپر جو ہے اس کو معاف کیا تھا، لیکن عدالت نے ان کے معافی نامے کو مسترد کرتے ہوئے اس کو سزائے موت سنائی تھی۔ اب اس سزائے موت جو کہ 2019 میں سنائی گئی تھی، عمر قید کی سزا، معاف کیجیے گا، عمر قید کی سزا سنائی، اس کو منسوخ کرنے کے لیے ایک نئے صلح نامے کے ساتھ جو ہے اس کی والدہ کی ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی۔ سہیل ناصر صاحب نے سماعت کی، اور اس میں فیصلہ یہ دیا چونکہ جو گواہ تھے اس کیس کے، وہ بھی اپنے گواہی سے منحرف ہو گئے تھے، اور جو 164 کا بیان ہوا تھا جس میں اقبال جرم کیا گیا تھا وسیم کی جانب سے، وہ بھی انحراف کر گیا تھا، اور ساتھ ہی وہ صلح نامہ، ان 3 قانونی مندرجات کی بنیاد پہ جو ہے جسٹس سہیل ناصر صاحب نے جو ہے اس کو اس مقدمے سے بری کیا۔ ٹھیک ہے جی یاسر، آپ ہمیں ڈیٹیل دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ قانونی معاملات ہیں اور جو کچھ قانون کی کتاب میں درج ہے اسی حوالے سے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کی جا سکتی ہے، لیجسلیشن کی جا سکتی ہے کہ اگر ملزم اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہو تو پھر ریاست اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ مین وائل نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں شاہ خالد آپ کافی دیر سے منتظر بھی ہیں، لیکن بھائی ایک چیز اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ساری چیزیں شروع دن سے میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی تھی، کیا ہوا کیسے ہوا؟ اب تو یہ ہے کہ جناب وہ جو فوٹیج پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جناب وہ لڑکی کے حوالے سے کوئی خاص اس کے اوپر کوئی تحقیق ہونی چاہیے تھی، کسی ٹیسٹ کی بات کر رہی تھی کہ اس کے بغیر کیسے کہہ دیا کہ یہ لڑکی وہی ہے، پھر ملزم مقرر بھی کیا، یہ ہے کیا ہے؟ یہ ذرا ہمیں مرحلہ وار بتائیے۔ دیکھیں ان پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے۔ نور مقدم قتل کیس جب سے سٹارٹ ہوا ہے ایک چیز میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے زیادہ بھی ہو تو 15 سے 20 دن میں آرام سے ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ مختلف جو گواہان تھے وہ آتے گئے، اور ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے جو ملزمان ہیں وہ قانون کے کٹہری میں موجود ہے، اور ان کو جلد از جلد سزا جو ہے یہ سنا دیں گے۔ اب کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا اور ان سے مزید ٹائم مانگا تھا کہ آپ مزید ٹائم دے دیں تاکہ ہم اس کیس کا فیصلہ کر سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کل 4 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر اس کیس کا فیصلہ کریں۔ اب 4 ہفتوں کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن کل جو انٹرسٹنگ بات ہے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کل انہوں نے ظاہر جابر جو کہ مرکزی ملزم ہے، انہوں نے اپنا بیان جمع کرا دیا تحریری طور پر، انہوں ایک دفعہ پھر اپنے بیان سے مکر گیا۔
उनका ये कहना है कि उन्होंने अमेरिका जाना था और इन्होंने उनके साथ अमेरिका जाने की जिद कर दी और टिकट सारा कुछ अरेंज हो गया, वो एयरपोर्ट के लिए निकले और एयरपोर्ट के बाद ये वापस घर चले गए और इन्होंने बाकी दोस्तों को भी ड्रग पार्टी में बुलाए और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं अपना आवाज़ खो बैठा था। लेकिन जब मैं होश में आ गया तो मुझे पता चला कि नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया है और इसके साथ साथ उनके जो रिश्तेदार थे वो भी हमारे घर मौजूद थे। तफ्तीशी ने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया, उस वक्त उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए था। मुझे और मेरे वालिदैन को इसके केस में फंसाया जा रहा है और मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। दीगर जो गवाहान थे वो भी अदालत में पेश हो चुके हैं, उन्होंने अपने बयानात कलमबंद कराए हैं, उन पर जिरा भी मुकम्मल हो गई है। अब जो कल इम्पॉर्टेंट समात है उसमें जो दीगर वकला है वो बहस करेंगे और ज़्यादा भी हो तो 2-3 समातों में इस केस का फ़ैसला निकल आना है। सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती हमारी सोसाइटी की कि एक एक चीज़ जो है वो सबके सामने क्लियर आ जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ गवाहान अपने गवाही से मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और हम सारा कुछ फिर अदालत पे डाल देते हैं। अदालतों ने फैसला देना है गवाहों की बयानात पर कि वो क्या जो बयानात है वो देते हैं। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इस केस में शाह खालिद हो ये रहा है कि बार बार नए नए बयानात सामने आ रहे हैं और कहानी भी ऐसी घड़ी जा रही है कि जो बिल्कुल समझ से बालातर है। शाह खालिद हमारे साथ थे, उसके अलावा यासिर शेख हमारे साथ कंदील बलोच केस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों। अब जनाब सीडर की बात की जा रही है, कहा ये भी जा रहा है कि स्क्रीन टूटी हुई थी तो उससे डेटा नहीं निकाला जा सका, मोबाइल फ़ोन भी कोई और था। कई चीज़ें ऐसी क्रिएट कर रही हैं की जा रही हैं कि उससे तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मुल्जिम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मुल्जिम ने नहीं किया तो फिर किसने किया? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ब्रेकिंग न्यूज़ अब शेयर कर लेते हैं। जनाब नवाब शाह के हॉस्टल में तशद्दुद का निशाना बनने वाली परवीन रिंद इंसाफ लेने सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। वो कहती हैं कि सुबह 9 बजे 3 औरतें मेरे कमरे में दाखिल हुई, तशद्दुद किया, बाहर निकलने की कोशिश की तो मारा पीटा, किसी ने नहीं छुड़ाया, किसी ने नहीं बचाया। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। रो रो कर सबसे फरियाद की, हमसे रिश्वत ली जाती है और पॉकेट मनी छीन ली जाती है। शराब पीने के लिए हमसे पैसे लेते हैं। नहीं भागती तो मुझे भी खुदकुशी का केस बना देते। वहाँ खुदकुशी नहीं होती, उन्हें कत्ल किया जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास हैंड राइटिंग में आए तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोट करते हैं वो फ़ॉन्ट नोट करते हैं। वैसे तो कैलिब्री फ़ॉन्ट की बड़ी हम बातें सुनते रहे हैं और बड़ा मशहूर मारूफ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से फ़ॉन्ट्स होते हैं। जी आप क्या कह रही हैं? कैलिब्री मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। अच्छा जी, लेकिन बहरहाल तो कराची यूनिवर्सिटी जामिया कराची की जो असनाद जारी हो रही हैं तो उसके ऊपर क्या खूबसूरत तरीके से किताबी की जा रही है, किताबत की जा रही है और फ़ॉन्ट्स कैसा यूज़ हो रहा है, ये ज़रा हमें बताएंगे अनवर खान। उर्दू ख़त्ताती की रिवायत जामिया कराची की डिग्रियों के ऊपर इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज हम आपको बताएंगे कि जामिया कराची का शोबा इम्तहानात उर्दू में ख़त्ताती किस तरह करता है। जामिया कराची के शोबा इम्तहानात में एक कमरा ऐसा भी है जहाँ तालीमी असनाद के इजरा से कबल सनद हतमी मरहले किताबत और टाइपिंग के अमल से गुजरती है। ये काम सिर्फ 2 कातिब सरंजाम देते हैं। अब तक जामिया कराची से लाखों असनाद का इजरा हो चुका है और मजमूई तौर पर अब तक 7 कातिब ये फ़राइज़ अदा कर चुके हैं, क्योंकि इनकी मुद्दत मुलाज़मत 30 साल पर मोहित होती है। इसमें पूरी बॉडी नंबर होती है। देखिए जब मैं कलम हाथ में पकड़ता हूँ उसके बाद मैं डिग्री उठाता हूँ, इनको मैंने इस कंडीशन में रखना पड़ता है, थोड़ा सा कर्व हो, क्योंकि जब तक ये कर्व नहीं होगा तो इसकी खूबसूरती नहीं आएगी कैलीग्राफी की। जामिया कराची की असनाद पर किताबत के जोर दिखाने के लिए सिर्फ एक कमरे में एक मखसूस तख्त पर बैठकर एक मखसूस अंदाज में असनाद को पैर पर फोल्ड करके बाएं हाथ से पकड़ा जाता है, जबकि दाएं हाथ से किताबत की जाती है। कैलीग्राफी का तरीका कार यही होता है कि उसको जो है ना यूं टेबल पे रख के नहीं, क्योंकि हमारा जो कलम का जो ये कत होता है ना ये थोड़ा क्रॉस में होता है, ये सीधा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें कलम को यूं रखना पड़ता है। और लाजमी किताबत फिर होती भी उर्दू साइड से है तो वो उसको घुमा कर देना पड़ता है। जामिया कराची वाहिद जामिया है जो अपनी असनाद कौमी ज़बान उर्दू में जारी करती है, जबकि साथ ही असनाद के एक हिस्से में अंग्रेजी तर्जुमा भी शामिल होता है, जबकि अंग्रेजी के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता है। 1952 से हमारा उर्दू में डिग्री है, इंग्लिश में तर्जुमा है, और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें हमारी खिताबत होती है, मतलब इसमें नाम का, बल्दियत का, सब्जेक्ट का, सीट नंबर भी, ये हमारे कातिब जो हैं यूनिवर्सिटी के
یہ اس کو اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں. ناظم امتحانات جامعہ کراچی کے مطابق ہاتھ سے کتابت کے باعث یومیہ 300 اسناد تیار ہوتی ہیں. اس لیے مستقبل میں اسناد کے ڈیزائن میں تبدیلی کی جائے گی، جس کی منظوری جامعہ کراچی کی سینڈیکیٹ سے بھی حاصل کی جائے گی. آج بھی جامعہ کراچی نے اپنی ثقافتی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ڈگری کے اوپر اردو خطاطی کے فونٹ کو برقرار رکھا ہے، اور یہ کام 2 کاتب سر انجام دیتے ہیں. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور خوش رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.